स्वागत है आपका MIM भारत में। दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो MIM के चीफ हैं, उनने एक बहुत बड़ी बात कही जब वो शोहदाए करबला की याद में एक इजलास को संबोधित कर रहे थे। तो उनने इस बात का जिक्र किया कि हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में लोग जिस तरह से अफ़गानिस्तान को लेकर के परेशान हैं, उनको ये ज़रूरी है कि हमारे भारत के अंदर जितने तरह की महिलाओं के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म हो रहे हैं, जितने रेप के और बलात्कार के वारदात हो रहे हैं, और फिर बलात्कारियों के साथ पॉलिटिशियंस और जो अंधभक्त हैं वो उनका समर्थन करते हुए नज़र आते हैं। उनने इस बात को कहा कि वो बहुत पहले इस बात को कह चुके थे कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, तो भारत सरकार को चाहिए कि उन लोगों से बात करना शुरू करे। और उनने अपनी बात कही कि 2016 में उनने किस तरह से ये बात कही थी। आप भी देखें किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने इन सारी बातों का उस हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद यह है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां, अब लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके माने 300-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश अल-कायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश ए मोहम्मद, एक नाम इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग। पार्लियामेंट में अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है, वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? ISI पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। ISI भारत की दुश्मन है। ISI तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। काय का अमीरुल मोमिनीन है भाई? अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है, तली अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इन्हों अमीरुल मोमिनीन वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। UAE का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को। अब चीन क्या कर रहा है? मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आपको। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया, देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो।
اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آلریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلینز آف ڈالرز کا. تو چین یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے. چین یہ کر رہا اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا کر رہے بھائی؟ آپ کیا کر رہے بتائیے نا. رشیا، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، یہ تمام استان جو 4 ممالک ہیں، وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوڈ اگریمنٹ کے لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے. امریکہ کر لیا اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے خوب لپتے عید مبارک عید مبارک. اب کی بات ٹرمپ سرکار انہیں آپ چھوڑ کے چلے گا. آپ کہاں ہیں بتاؤ؟ بھارت کہاں ہے مجھے بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں، میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے، میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے کیا کرنا ہے؟ میرے مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ تعالی. میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ، مگر تم نے میری نیت تو سمجھا نہیں، تم نے میری بات تو سمجھا نہیں، اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا سر پہ ٹوپی، اس کو کیا معلوم، سب ہم کو معلوم. ارے تم کو لٹھو معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم. تم تو انڈے میں کی زردی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم. اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج. لداخ کے اوپر شنجیانگ ہے. مودی جی ذرا اوپر تو جاؤ نا. لداخ کے اوپر شنجیانگ لداخ کے اوپر ہے، اور چین ڈیپسانگ، ڈیمچاک اور گوکرا ہاٹ اسپرنگس میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر وہ کر رہا ہے، انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے. بس میں آئس کریم کھا لیا، گولڈ میڈل جیت کیا، میں وہ کھا لیا. ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا چین. ہمارے پڑوس میں یہ تبدیلی آ گئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے خطرہ ہوگا. مودی جی دیکھو نا ذرا لداخ کے اوپر دیکھو، شنجیانگ کی طرف دیکھو. آپ سوچو، دماغ لگاؤ. آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں، ان جیمز بانڈ سے پوچھو، میری بات کا اثر نہیں ملے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے کو معلوم ہے، انڈرسٹینڈ. ذرا اوپر دیکھنا پڑتا، ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا. اور ہم کو بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. یہ وطن ہمارا ہے اور رہے گا. اس وطن پر ہماری تاریخ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں. کب افغانستان کی طرف دیکھیں. ہماری سیاست ہے، رہے گی، مگر ملک کی بات آئے گی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے، سیڈیشن. ارے پنڈت نہرو، گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس، یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے. جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں، پوری کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو. اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد. اگر کوئی الفاظ نکلتے تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا. اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے. آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر. ملوں کو کاٹو، ان پر سیڈیشن کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں، آپ کے محبوب ہیں. کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے، اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ منہ نہیں کھولتے. کیوں نہیں منہ کھولتے بھائی؟ تمہارے ایم پی کو سیڈیشن لگانا، میں بول رہا ہوں. تو بولیے ہو، اگر کوئی بولا تو اویسی بولا، وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا. آپ نہیں بول سکتے. مسلمانوں کے ووٹ ہونا، سنبھل کے مسلمانوں کا ووٹ ہونا، ترکوں کا ووٹ ہونا، مگر جب ناانصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے. یہ کون سی سیاست ہے سماجوادی کی؟ یہ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا
جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا اس کو اکیلے پھول کا ہار پہناتے ہیں، اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے. اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے حماقت کرنے والوں، آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے. کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں، سیکولرزم ہے. کیا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا، تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے. تم کیا کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے، خالی ووٹ ہونا. ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے. اگر آج رہے تو ماشاءاللہ، کل ایک اور رہنا پڑے گا. اگر نہیں رہے تو کل ایک رہو اور پرسوں ایک رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزوں کو خاص طور سے رہتے تھے. عاشورہ کا یہ پہلے ایک دن پال کرو. تو نوجوانوں، روزہ رکھو. اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اور جو آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو. ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی، ان کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے. مجھے میری اعمال کا یقین نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے اعمال اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سعودی اویسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جنت میں جائے گا. آقا کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس جلسے کا پیغام ہے. جو لوگ روزہ رہتے ہیں، خوب دعا کرو اللہ سے. ہمارے ملک کی جیلوں میں بہت سے لوگ مظلوم لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو سڑا دیا جا رہا ہے. صفورہ زرگر ایک بچی ہے، کئی بڑے لوگ ہیں جو جیل کے پیچھے ہیں. ان کی بیویاں، ان کے بچے اپنے والد کے لیے، وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے بے چین اور بےتاب ہے صرف ان کو دیکھنے کے لیے. میرے عزیز دوستوں، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیجیے، امام حسین کا، اہل بیت کا وسیلہ دیجیے، شہیدان کربلا کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اس ظلم کا اللہ خاتمہ کر دے. آپ کو دعا کریے کہ رامپور کے ایم پی اعظم خان کو اللہ رہا کروا دے، ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تم مٹ جاؤ گے. یاد رکھو، ظلم ایک کالا نشان ہے اور کالا نشان مٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. محبت اور انصاف ایک نیک چیز ہے، ایک علامت ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے، جو قربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے. ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے، ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی. ہم یہاں پر کسی کے ڈرانے سے، کسی کے بکواس کرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، وہی فیصلہ کرے گا. اور اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ مجھے مار کر تو نے میری جان لی، نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرا وقت ہو چکا ہے. اپنے حوصلوں کو، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یزیدیت مردہ ہے اور مردہ ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم حسین کے غلاموں کے غلام ہیں، حسین کا پرچم بلند کریں گے، حق کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام آج کے جلسے سے آپ کو دینا تھا. واخر دعوانا الحمدللہ.